चीज लेकर आएगा. इफ द टेंशंस कम देन दे टेक द हैप्पीनेस टुगेदर. ये सब चीजें साथ हैं, ये सब चीजें हैप्पीनेस एंड टेंशन दोनों साथ आती हैं. जैसे वो आती है साथ ही, जिस तरह के आपके जिस्म के साथ साया होता है ना, इसी तरह से ये दोनों चीजें साथ होती हैं. तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट बिलीव एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. मेरी तरफ से आपको कामयाब होने की इजाजत है. इससे पहले कि अब मैं जाऊं, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो. हाय अल्लाह. बड़ा ठंडा सांस निकला. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट टेक अ गुड सेल्फी विद यू. चलें एक सेल्फी लेते हैं. चलें, इट्स टाइम फॉर द सेल्फी. इट्स टाइम फॉर द सेल्फी. ओके, मोबाइल ऊपर करके या हाथ ऊपर करके ना सेल्फी लेते हैं. चलें. हाँ जी, कौन कौन सेल्फी लेना चाहेगा मेरे साथ? आइए जी, सेल्फी लेते हैं हम सब मिलकर आरजे साहिल के साथ. ये सेल्फी आपके साथ बड़ी अच्छी लगेगी. मैं पीछे करके दांत निकाल के चीज करके खड़ा हूं. अपने चले अपने अपने हाथ ऊपर कर लीजिए. प्लीज टेक योर हैंड्स अप एंड वी गोना टेक अ वेरी ब्यूटीफुल सेल्फी टुगेदर. आइए जी, सेल्फी लेते हैं. आइए जी, सेल्फी ऊपर. कैमरा आप लोगों ने ऊपर कर लिया. मोबाइल ऊपर करके जरा मेरी तरफ देखकर चीज बोलना है, साहिल बोलना है, तो फौरन से जो है तस्वीर कैप्चर हो जाएगी. फीलिंग कर लेते हैं. ऐसे आंखें बंद करके फील करने में क्या जाता है. चन वे तू मेरी मन वे, सोनिया वी आर द वन वे. इस ट्रैक को लगा के हम छोटी सी एक सेल्फी लेंगे. चलें जी, 1 2 3. आप लोगों ने कैमरा ऊपर कर लिया. प्लीज मेरी तरफ देखिए, बल्कि मेरी सॉरी कैमरे की तरफ देखिए और आइए सेल्फी लेते हैं. 1 2 3. साहिल बोलना है तो फौरन सेल्फी ले ली जाएगी. ठीक है जी, 1 2 3. साहिल. चन वे तू मेरी मन वे, सोनिया याद वन वे. थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह बुध को. टाइम पे आ जाएगा 1:30 से. थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का जिन्होंने इस टाइम फेसबुक से मेरा साथ दिया. उन सबका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. और फेसबुक से एवरी सिंगल पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड और इससे एक मैसेज भी किया, उसका भी बहुत शुक्रिया. मैं शायद सबका नाम ना ले पाऊं, बट सबको समझ आ चुकी होगी कि मैं किस का नाम ले रहा हूं. और 4471 से भी जितने लोग आए उनका भी बहुत शुक्रिया. आखिर में मैसेज है अब्दुल समी एंड मोहम्मद कासिम साहब, बहुत शुक्रिया. हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. और इंशाल्लाह आप लोगों का जो नाम है, आप लोगों का जो इंशाल्लाह आप लोगों का जो नाम है वो बहुत आगे जाएगा. बहुत नाम रोशन कीजिए, अपना भी, अपने मुल्क का भी, हमारा भी. वी गोना स्टे टुगेदर, वी गोना लिव टुगेदर, वी गोना लिव इन वेरी हैप्पी एंड पीस वे. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु जस्ट लिसनिंग दिस FM 101. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर बुध को 1:30 से लेकर 3 बजे तक. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा. अल्लाह हाफिज, बाय बाय. दोपहर के 3 बजे हैं. अस्सलामुअलैकुम.
یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج ہری پور میں ملک میں تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز کے پہلے پیداواری مرکز کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھارتی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان، ایک عشق، ایک جنون، ایک پیغام۔ ریڈیو پاکستان، آپ کی امنگوں کا ترجمہ۔ آپ سن رہے ہیں FM 101۔ افراد باہم معذوری کو مواقع فراہم کیجیے، شمولیت، اشتراک اور ترقی کے۔ یہ پیغام آپ کی خدمت میں ہینڈی کیپ انٹرنیشنل اور FPAP کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ 101 FM۔ افراد باہم معذوری کو ہمدردی نہیں حق دیجیے، کیونکہ معذور افراد نہیں سسٹم ہے۔ یہ پیغام آپ کی خدمت میں ہینڈی کیپ انٹرنیشنل اور FPAP کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ 101 FM۔ افراد باہم معذوری کے بہتر مستقبل کے لیے خاندانی منصوبہ بندی میں ان کی شمولیت ضروری ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے۔ یہ پیغام آپ کی خدمت میں ہینڈی کیپ انٹرنیشنل اور FPAP کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ 101 FM۔ تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق معلومات کا حصول بشمول افراد باہم معذوری سب کا مساوی حق ہے۔ یہ پیغام آپ کی خدمت میں ہینڈی کیپ انٹرنیشنل اور FPAP کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ 101 FM۔ افراد باہم معذوری کی شمولیت اور اشتراک کے بغیر مجموعی قومی ترقی ممکن نہیں۔ آگے بڑھیے ایک ساتھ ایک بہتر مستقبل کے لیے۔ یہ پیغام آپ کی خدمت میں ہینڈی کیپ انٹرنیشنل اور FPAP کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ 101 FM۔ صلاحیتوں کا مختلف ہونا معذوری نہیں، تنوع ہے۔ افراد باہم معذوری کے حقوق تسلیم کیجیے، برابری اور احترام کے ساتھ۔ یہ پیغام آپ کی خدمت میں ہینڈی کیپ انٹرنیشنل اور FPAP کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ 101 FM۔ کورونا ایک عالمی وبا ہے۔ اس سے بچاؤ اور تحفظ کے لیے حفاظتی تدابیر ضرور اپنائیں۔ ہاتھوں کو کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ کھانستے یا چھینکتے وقت ناک اور منہ کو ڈھانپ کے رکھیں۔ آنکھ، ناک اور کان کو چھونے سے گریز کریں۔ ہاتھ ملانے اور ہجوم والی جگہوں سے پرہیز کریں۔ غیر ضروری سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ویل چیئر کا استعمال کرنے والے حضرات دستانوں کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ یہ پیغام آپ کی خدمت میں ہینڈی کیپ انٹرنیشنل اور FPAP کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ 101 FM۔ تمام قوم انہیں صد سلام کرتی ہے، وہ دل سے ان کا بہت احترام کرتی ہے، جو رات دن اسی جستجو میں غلطاں ہیں کہ کس طرح سے صفایا ہو ان عناصر کا، نشے کے زہر کا جو کاروبار کرتے ہیں۔
مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا. میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا. نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اے میری عرض پاک کے بچوں، میرے گلچن کے مہکتے پھولوں، تم سے وابستہ میرے دیس کی رانائی. تم میرا کل ہو، تم سے وابستہ بے پناہ قوم کی امیدیں. یہ نہ ہو تم کہیں بھٹک جاؤ. ان کی باتوں فریب میں آ کر بیچ دیتے ہیں زہر جو میٹھا کر کے. ان عناصر سے تمہیں خود کو بچانا ہو. یہ کبھی بھولنا نہیں بچوں، نشے کا زہر کبھی قند ہو نہیں سکتا. نشے کا زہر بہر دور جان لیوا. اینٹی نارکوٹکس فورس. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا. میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے. سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست. نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا. نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اینٹی نارکوٹکس فورس. زندگی سے پیار. چینی سے ہونا ہے فرار، گھٹ گھٹ کے جیوں سب سے میں ڈروں، پوری کب ہوگی فریاد. تھوڑا سا سکون چاہیے، تھوڑی جستجو چاہیے، کرنا ہے خود پہ اعتبار، کرنا ہے نشے سے انکار، انکار، انکار.
अस्सलाम वालेकुम और आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम जिंदगी से प्यार में। मैं हूं आपके साथ महक जबीन। उम्मीद करती हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे, और अगर सेहतमंद नहीं हैं तो जरूर अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे होंगे। इस कोविड-19 के सारे सिलसिले में अपना और अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। रोजाना हम 3 से 4 आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं और आज भी आपके लिए ये खास प्रोग्राम एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अवेयर करें अपने आप को। अगर हम पेरेंट हैं तो एज अ पेरेंट, अगर हम नौजवान नस्ल से ताल्लुक है आपका तो एज अ यूथ हम अपने आप को अवेयर करें कि वहाँ कौन कौन से ऐसे लूप होल्स होते हैं हमारी लाइफ में जहाँ पर हम ऐसे गड्ढों में गिर सकते हैं जो कि हमारी जिंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पे खराब कर सकते हैं। और कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन वो छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिन पर चलते चलते, जिनको हम इग्नोर करते करते ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। और बीइंग ए पेरेंट भी ऐसा ही होता है कि हम चीजों को इग्नोर करते रहते हैं अपने बच्चों के हवाले से, या फिर हम हद से ज्यादा इतनी सख्ती करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ऐसे कॉर्नर्स ढूंढ लेते हैं कि जहां से निकलकर वो नशे जैसी बुरी चीज की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से एक दिन में कोई शख्स नशे का आदी नहीं बन जाता, बिल्कुल इसी तरह आप किसी शख्स को एक दिन में नशे से छुड़ा नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह आप किसी को एक दिन लेक्चर देकर जो मनशियात हैं उसके हवाले से एक दिन डरा कर आप ये नहीं सोच सकते कि अब शायद ये डर इसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गया और वो इस बात को समझ रहा है। फैक्चुअली जो हमारा बच्चा है वो ये बात समझने लग गया है कि ये उसके लिए नुकसानदेह चीज है। इसके लिए एक रूटीन चाहिए। बार बार हमें इस चीज को खुद को भी याद दिलाना है और दूसरे को भी याद दिलाना है कि ये एक नुकसानदेह चीज है और हम इसमें ना चाहते हुए भी पढ़ सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यूथ का भी है। इसीलिए हमने ये देखा कि हमने आपको एंटी नारकोटिक्स फोर्स के बहुत से लोगों से मुलाकात करवाई जहाँ पे उसके ऑफिशियल्स भी थे। हमने दूसरे जो अथॉरिटीज थी उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई, लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि हम साथ के साथ आपके साथ मुलाकात करवाते रहें हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो कि इससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, और वो यंगस्टर्स जो कि इसमें फिर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पीयर प्रेशर जो कि हम हमेशा सुनते रहते हैं, इस पीयर प्रेशर ने बहुत से वो काम करवा लिए जो कि कोई और नहीं करवा सकता, अच्छे हों या बुरे हों। तो इसी लिहाज से जब हम मनशियात की बात करते हैं तो इसमें भी पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से या फिर इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने भी इस बात को समझते हुए अपनी टाइगर फोर्स भी बनाई जिसमें उन्होंने नौजवानों को शामिल किया, बिकॉज ही न्यू कि आप पे पीयर प्रेशर होता है जो आपके साथ के आपके जैसा जब कोई शख्स बात करता है तो ही आपको बात समझ आती है। और इसीलिए मैंने आज के हमारे प्रोग्राम में दावत दी है हमारे बहुत ही यंग से नौजवान हैं जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, अब्दुल वहाब को। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहाब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब्दुल वहाब जो हैं सोशल वर्कर हैं नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, आप इसके स्टूडेंट भी हैं, यंग एम्बेसडर हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स के। इसके अलावा आप टाइगर फोर्स का पार्ट भी हैं। बहुत से लोग टाइगर फोर्स के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने टाइगर फोर्स जो है वो कोविड-19 के लिए तरतीब दी थी कि जिसमें कि इस पेंडेमिक से हम गुजर सकें, इसको मैनेज कर सकें, और यूथ जिसके पास बहुत एनर्जी होती है वो इसके हवाले से काम कर सकता है। इसके अलावा अब जी कुछ ग्रीन पाकिस्तान पर भी इसके जिम्मेदारियां इसको दी जा रही हैं। अच्छा अब्दुल वहाब, बीइंग अ यंग मैन, व्हाट डू यू थिंक कि इस तरफ जब आप में इतनी एनर्जी होती है, आप इतने पॉजिटिव होते हैं, तो फिर कैसे कोई शख्स जो इतनी नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है कि वो मनशियात लेने लग जाए? मेरे ख्याल में इसमें जो है घर वालों का भी बहुत अहम किरदार होता है। जब बच्चा देखता है कि उसके वालिद साहब नशा कर रहे हैं, वो जो है सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, तो इससे उसको भी आदत हो जाती है। सबसे पहले तो हमें अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करना है कि हमारा बच्चा इस तरफ ना जाए। फिर दूसरी तरफ जब पेरेंट्स जो है वो बच्चे पे नजर नहीं रखते या उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दिया जाता है तो वो गलत सोबत में चला जाता है। तो फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखता है, वो जो उसकी बड़ी एज के दोस्त होते हैं उनसे दोस्ती कर लेता है, देखता है कि वो जो है नशे की आदत में पड़े हुए हैं, फिर वो उनके साथ बैठता है और उसको भी जो है ये आदत हो जाती है। कूल लगता है जब कोई स्मोक करता है? कूल तो नहीं लगता, जबकि आजकल ये एक फैशन भी बन गया है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, बहुत से यंगस्टर्स को देखा है, अपने बल्कि कुछ फ्रेंड्स को भी देखा है कि वो फैशन के तौर पे कि बस शुरू हो जाते हैं, शीशा पीने जा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, कि इसलिए कि यार ये फैशन है। अच्छा बाय द वे, एक फ्रैंकली एक क्वेश्चन है, इज इट दैट कि आपको लगता है कि
کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ینگ ہوتے ہیں what you want to do is more that to attract the opposite gender. مطلب it doesn't matter if you're male or female, it's just a part of it. تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اسموک کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو جو لڑکیاں ہیں وہ بڑی امپریس ہوتی ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ آپ کو ایسے دیکھ کے وہ کہتی ہیں یار یہ کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے. تو میرا یہی مشورہ ہے، اگر آپ لڑکیوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بالکل مت کریے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ کیونکہ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ عبدالوہاب جیسا کوئی ینگ بوائے گرل یہ بات کرے تو ظاہر یہ بات سمجھ آتی ہے. عبدالوہاب ابھی اپنے یونیورسٹی کے فرسٹ سیمسٹر میں ہیں، تو obviously ہی از ویری ویری ینگ، تو تھوڑا سا اور ٹائم بھی لگے گا. تو آئی ڈونٹ نو کہ اگر کسی دن عبدالوہاب بھی ایسے سوچنے لگے. عبدالوہاب سے اور باتیں بھی ہوں گی obviously، جو انہوں نے جس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں آخر اس میں کیا کیا کام کر رہے ہیں اور یہ کس طرح سے سارے کام میں انوالو ہوئے، ضرور اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں ایک ملی نغمہ. اور وائٹل سائنس سے زیادہ اچھا کس نے سانگس پروڈیوس کیے ہیں اس ملک میں؟ سو مولا بیوٹیفل وائس آف جنید جمشید. آپ سن رہے ہیں FM 101 اور یہ پروگرام ہے زندگی سے پیار. انشاءاللہ جی پاکستان ضرور جنت بنے گا، اور اگر ہمارے ساتھ اسی طرح یہ یوتھ چلتی رہی اور اپنی ذمہ داریاں سمجھتی رہی تو پاکستان جو ہے اس کا مستقبل بہت روشن ہے. اور اس 70% یوتھ کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ ان کو سمجھنا بھی ہوگا آخر یہ چیزیں کس نظریے سے دیکھتے ہیں. ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ایک جنریشن دوسری جنریشن کو مکمل طور پہ سمجھے جو کہ ہماری لیٹ جنریشن سمجھتی ہے کہ دے انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ، اور چھوٹے یہ سارے ینگسٹرز نہیں سمجھ رہے. اٹس نیور لائک دیٹ. ہر شخص
ڈرگس کا اپنا زمانہ ہے. اسی وجہ سے کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اسی وجہ سے نئے زمانے میں نئے لوگ بھیج دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. کیوں عبدالوہاب ٹھیک کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں؟ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. نئے لوگ جس طرح چیز کو سمجھ سکتے ہیں پرانے اس طرح نہیں سمجھ سکتے. اچھا وہاب، آپ اب مجھے اپنے کام کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ اے این ایف کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں اور آپ کس طرح سے اٹیچ ہوئے اے این ایف کے ساتھ؟ اے این ایف کے ساتھ ہم لوگ جو ہے ڈرگ سے ریلیٹڈ بڑا زبردست ہمارا کام چل رہا ہے. ہم لوگوں نے جو ہے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ڈرگ سے ریلیٹڈ، لوگوں کو بتایا کہ بھائی انہوں نے کس طرح ڈرگ سے بچنے ہیں. جو لوگ اس کے جو ہے عادی ہوئے ہیں انہیں بتایا کہ اب وہ لوگ کیا کریں کہ وہ لوگ جو ہے اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک جو بندہ ڈرگس کا بالکل عادی ہو وہ اس سے چھوڑے. بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل اس کی عادت ہو گئی ہوتی ہے، اور اگر وہ جب اس سے چھوڑتا ہے تو اس کو اور کئی قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا کہ ہم لوگ ان لوگوں کو اس سے یہ جو بری عادت انہیں لگی ہوئی ہے وہ چھڑوائیں، اور الحمدللہ ہم لوگ اس میں بہت کامیاب ہوئے ہیں اور ابھی ہمارا کام چل رہا ہے. انشاءاللہ آگے بھی ہم کامیاب ہوں گے. لیکن اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ یوزلی جب ینگ لڑکے لڑکیاں اس میں انوالو ہوتے ہیں، نمبر 1 اب تو یہ ہے کہ بہت ینگ ایج میں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور نمبر 2 اسے سیکرٹ رکھتے ہیں. ایک بہت کلوز نیٹ گروپ ہوتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈرگز لے رہے ہیں. ادروائز تو پیرنٹس جو ہیں وہ بھی نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے انٹل انلیس کہ وہ جس طرح ہم سمجھاتے بھی ہیں کہ آپ ان کے بیڈ شیٹس چینج کریں، اس کو اگر اسمیل کریں، ان کے کپڑوں میں دیکھیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. لیکن آپ ایز اے پارٹ آف اے این ایف آپ اس طرح کے گروپس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ ہماری ایک ٹیم ہے جو سیکرٹ طور پہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے. وہ جاتی ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کیفے بارز وغیرہ ان جگہوں پہ ان کو وہ جاتے ہیں، وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، پھر وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں. پھر ہم لوگ جو ہے اس پہ ایکشن لیتے ہیں، اور پھر ان جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگ جنریشن ہے جو اس میں لگ گئی ہے غلط کام میں، پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے اور اس کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ سمجھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ سمجھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ان کا جو ہے ایک سائیکیٹریسٹ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، ان کا جو ہے علاج کرایا جاتا ہے باقاعدہ. وہ ایک ہے میتھڈ، اس پہ جو ہے کرایا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہیلپ نہ چاہتا ہو تو پھر آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں ہم اس کو. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے سمجھ ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا کیس آیا نہیں ہے کہ نہ سمجھے لوگ. بلکہ میں نے خود دیکھا ہے جو یہ ینگ جنریشن اس میں جن کو یہ عادت لگ گئی ہے وہ خود چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے. لیکن جب ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور وہ پھر ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی اب آگے یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی لوگوں کو منع کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ یوز نہ کرو. جس غلط کام میں ہم پڑ گئے اور ہم نے اپنی زندگی خراب کر دی ہے، آپ لوگ یہ کام مت کریں. کتنا اچھا پوائنٹ وہاب آپ نے ریز کیا ہے. ہمارے ہاں اس پہ اپوزٹ ہوتا ہے. اب یہ پیرنٹس کے لیے ایک بات ہے سمجھنے والی کہ جب آپ ان کو پیار سے سمجھا رہے ہیں تو یو کم ٹو ریئلائز کہ وہ خود اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں آپ بچے کو مار داڑ گھر سے نکال دو، یہ کس جگہ لعنت میں پڑ گیا ہے، اس کے دوست خراب ہیں. ہمارا رویہ ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ بالکل عجیب و غریب اور بدتمیزی کی حد تک اس کے ساتھ انسلٹنگ ہو جاتا ہے، جس میں کہ آپ نے کہا کہ وہ خود تنگ آیا ہوتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اس کو اور اس بلیک ہول میں لے جاتا ہے جہاں سے وہ نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ مزید اس میں دھنس جاتا ہے. اچھا، آپ نے یو آر ویری ینگ، آپ کو کیسے خیال آیا کہ مجھے اے این ایف جوائن کرنی چاہیے؟ میں نے جب اپنے ارد گرد دیکھا، اپنے لوگوں کو دیکھا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں اپنے ینگ جنریشن کو دیکھتا ہوں. یار اتنے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اتنے لائک میرے جو کلاس فیلوز تھے، ان کو نشے نے جو ہے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب جو ہے وہ اس طرح پڑھ نہیں پا رہے، تو مجھے دکھ ہوا. میں نے کہا یار میں نے اس ملک سے بہت کچھ لیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس ملک کو کچھ دوں، میں اس ملک کی یوتھ کے لیے کچھ کام کروں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس کے لیے موقع دیا اور میں نے پھر اے این ایف جوائن کی، اور اب جو ہے میں اے این ایف کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اچھا، آپ اس کے لیے ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی اسٹڈیز جو ہیں وہ تو اچھا خاصا وقت لے لیتی ہوں گی آپ کا. جب آپ نیت کرتے ہیں نا کسی اچھے کام کی تو ٹائم خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ہم اور بھی ایکٹیویٹیز کے یہ بات کی ہے نا. اچھا، ہم اور بھی چیزوں کے لیے جو ہے اپنا ٹائم نکال لیتے ہیں، تو اس اچھے کام کے لیے میرا خیال ہے سب کو ٹائم نکالنا چاہیے. اس انرجی آئی ٹاک اباؤٹ جو کہ یوتھ دے سکتی ہے، اور وہی بات کہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو یو مینج ٹائم. اور وہاں پہ ایک بات بتاؤں، آپ کو زندگی میں آگے جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ٹائم تھا نا، یہ بہت زیادہ ٹائم تھا اور اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن پھر جب زندگی میں آپ کے پاس اوپر ذمہ داریاں پڑنے لگتی ہیں اور آپ اس میں سے چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کرنے کا دل چاہتا ہے آپ ان کے لیے نہیں مینج کر سکتے، تو آپ کو افسوس ہوتا ہے
کہ یس آپ نے بہت سارا ٹائم ویسٹ کر دیا. اچھا, اگر کوئی اور بھی جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں یوتھ وہ پارٹ بننا چاہتے ہیں, ایمبیسڈر بننا چاہتے ہیں ANF کا, تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل, میری تو یوتھ سے یہ ریکویسٹ ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ANF کا پارٹ بنیں اور ہماری مدد کریں اس گندی لعنت کو جو ہے پاکستان سے ختم کرنے کے لیے. پاکستان کو ہم وہ پاکستان بنائیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا, قائد اعظم نے جس کی تکمیل کی. ہم ان کے ویژن کے مطابق پاکستان کو بنائیں. تو وہ ہمیں ضرور جوائن کریں. ANF کے آفس ہیں ادھر, جو ہے وہ آ کے اپنی رجسٹریشن کروائیں, تو وہ ہمارا پارٹ بن سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مل کے کام کریں گے اور بڑا اچھا لگے گا. اچھا, گریٹ. ابھی کیونکہ ہمیں بہت سے شہروں میں سنا جا رہا ہے, لیکن اسپیسیفکلی اگر میں آپ اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے, تو اسلام آباد میں ANF کا آفس کہاں ہے جہاں جا کے وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں؟ یہ پنڈی میں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اگر میرا خیال ہے آپ اس کو نیٹ پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن مل جائے گی. تو اف یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اور خاص طور پہ آج کے دور میں فیس بک پیج بھی ہے ANF کا, اس کے علاوہ ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو ہیں یہ لوگ کافی, اور پھر آپ گوگل پر بھی ان کو سرچ کر سکتے ہیں کہ ان کا آفس وغیرہ کہاں سے جا کر آپ اس سے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. اچھا, وہاں مجھے بتائیے گا کہ جب کوئی ینگ لڑکا یا لڑکی اس چیز کا شکار ہونے لگتے ہیں یا وہ ڈرگس کی طرف جانے لگتے ہیں, تو کس طرح سے پیرنٹس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے اب وہ تھوڑا فشی ایکٹ کر رہا ہے, اینڈ دیر از سم پرابلم اینڈ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. جب میرا خیال ہے لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو وہ نشہ کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. آپ کو اس کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہاں اب یہ بندہ جو ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے, وہ اب کچھ کر رہا ہے. تو آپ اس کے ایٹیٹیوڈ سے جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جو ہے یہ مطلب کیا وہ گھر میں پراپر ٹائم نہیں دیتا, روڈ ہو رہا ہے. بالکل, وہ روڈ ہو جاتا ہے, وہ پراپر ٹائم نہیں دے رہا ہوتا, بار بار اٹھ کے جو ہے وہ باہر جائے گا, اسپیس مانگے گا, اور اس طرح اسٹڈیز افیکٹ ہوتی ہیں ایسے بچوں کی. بالکل, اسٹڈیز افیکٹ ہوتی ہیں. اور آج کل میں ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ آئس کا جو نشہ بہت کامن ہوا ہے, وہ لوگ اس لیے جو ہے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اچھا ہمارا دماغ تیز ہوگا. یہ میں نے بہت سننے میں آئی ہے, اس سے ہمارے مارکس اچھے آئیں گے. تو بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے, آپ لوگ اس طرف بالکل بھی نہ جائیں, بلکہ آپ کا دماغ ڈل ہو جاتا ہے اور ڈل ہو جاتا ہے. جو آپ کے ابھی مارکس آ رہے ہیں آپ کے پھر وہ بھی نہیں آنے. یعنی لانگ ٹرم میں آپ کو جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اس کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام سے بابا یہ بات مینشن کر چکے ہیں کہ یہ ایک فیک چیز کریٹ کی گئی ہے صرف اس کو بیچنے کے لیے, اس آئس کے نشے کو. ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی چیز مارکیٹ میں بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس کے استعمال کرنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں, یوزرز کون ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر ان کی لائف ممکن نہیں ہے, جبکہ اس سے پہلے بھی زندگی چل رہی تھی اور بعد میں بھی چلتی رہتی ہے. اور اس بات کا اندازہ انہیں تب ہوتا ہے جا کر جب ان کی جو ہے بری طرح سے افیکٹ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس میں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہوتے. یہ چیزیں کچھ اور باتیں بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے, لیکن کیونکہ جب ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں یوتھ کے حوالے سے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں وہاب سے بھی پوچھی تھی کہ کون سے سانگ سنتے ہو, تو انہوں نے کہا کچھ خاص نہیں. تو وہاب کا بھی کچھ میوزک ٹیسٹ ڈیولپ کرتی ہوں. تو ہماری یوتھ جس طرح کے انگلش سانگس بڑے شوق سے سنتی ہے, اور اس میں بھی میں کلین بینڈٹ کا جو راک بائے آئی ریئلی لو اٹ. اٹ از فرام اے مدر ٹو ہر چائلڈ, اور بینگ اے پیرنٹ میرا خیال ہے کہ یو ول انجوائے اٹ. اور یوتھ کو بھی انٹرنیشنل سنگرز کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے اپنے نوجوان نسل تک اپنی چیزیں پہنچانے کا, اپنی بات پہنچانے کا. سو دس از دیئر ون وے. سو انجوائے دا ٹریک. وی ول بی بیک آفٹر دس ٹریک. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. All the single moms out there going through frustration. Clean bandit, shot up all unworried, they hide them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up do. So there. rock-a-bye, baby, rock
you're doing out there. Facing the hard life without no fear. Just see I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepared. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a run bar can't find it nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dare. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock the bye, baby, rock the bye. I'm gonna rock the bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock the bye, baby, rock the bye. I'm gonna rock the bye, baby, don't you cry. Bang, 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 alright then. और जनाब वेलकम बैक 3:30 हो चुके हैं और इस वक्त है ANF की खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए और इसके लिए असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, ये FM 101 रेडियो पाकिस्तान है। अब आप असलम जावेद से ANF की खबरें समाअत फरमाएं। सबसे पहले हेडलाइंस। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने 7 मुल्कीर कार्रवाइयों के दौरान 150 किलोग्राम मुनशियात बरामद करके 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामद शुदा मुनशियात में 114 किलोग्राम चरस, 27 किलोग्राम हेरोइन और 8.4 किलोग्राम अफीम शामिल हैं। बरामद शुदा मुनशियात की मालियत 1,85,00,000 से ज्यादा है। इसके अलावा दौरानी कार्रवाई मुनशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 5 गाड़ियां और 1 अदद मोटरसाइकिल भी ANF ने अपनी तहवील में ले ली। डिस्ट्रिक्ट जज हैदराबाद की अदालत ने जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई मुलजिम की अपील दौरान समाअत अदालत ने मुस्तरद कर दी, जबकि इंसदादी मुनशियात की अदालत कोयटा ने एक मुलजिम की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपील मुस्तरद कर दी, जबकि दूसरी मुलजिम की अपील अदालत ने मंजूर कर ली। और अब इन खबरों की तफसील। पुलिस स्टेशन ANF तुर्बत ने खुफिया इतला पर मबनी दौरानी कार्रवाई हुशाब तुर्बत रोड पर सड़क के किनारे पार की गई ईरानी गाड़ी जिम्यार्ड से 75 किलोग्राम चरस बरामद करके मुलजिम से बरामद कर ली। मुलजिम ने मुनशियात को गाड़ी के खुफिया खानों में बड़ी महारत से छुपा रखी थी, जो अपने मखसूस गाहक के लिए सड़क के किनारे पार्क करके मौके से दूर नामालूम मुकाम पर खड़े होकर गाहक का इंतजार कर रहे थे। ANF के जवानों ने गाड़ी को अपनी तहवील में लेकर मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन ANF लाहौर ने मोटरबी टूल प्लाजा गुजरावाला शेखुपुरा रोड पर दौरानी कार्रवाई ननकाना साहिब की रिहायशी खातून मुलजिमा रुखसाना कौसर के कब्जे से 600 ग्राम चरस बरामद करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF लाहौर ने ननकाना अड्डा जुमा बाजार शाहकोट ननकाना साहिब में दौरानी कार्रवाई मोटरसाइकिल पर सवार मोहम्मद नबील नामी मुलजिम से 1.8 किलोग्राम चरस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन ANF पेशावर ने बुटबीर एयरबेस के करीब एक टोयोटा कोरोला कार GLI को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 15.6 किलोग्राम चरस और 8.4 किलोग्राम अफीम बरामद करके मौके पर मौजूद लाहौर के रिहायशी मुलजिम मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात गाड़ी के खुफिया खानों में इंतहाई महारत से छुपाई गई थी। पुलिस स्टेशन ANF डेरा इस्माइल खान ने दरावन चौक कराची डेरा रोड पर एक गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई गई 9.6 किलोग्राम चरस बरामद करके मौके पर मौजूद गुजरात के रिहायशी दानिश सकलैन और सक्खर के रिहायशी मोहम्मद कदीर खान नामी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात जोब से डेरा इस्माइल खान स्मगलिंग की जा रही थी। पुलिस स्टेशन ANF इस्लामाबाद ने M1 मोटरवे इस्लामाबाद के करीब एक कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 27 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके मौके पर मौजूद पेशावर के रिहायशी नेक अमल शाह और रियाज खान जबकि जिला खैबर के रिहायशी अमानुल्लाह नामी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस स्टेशन ANF पिशावर ने रिंग रोड पर दौरानी कार्रवाई एक कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार के खुफिया खानों में छुपाई गई 4.8 किलोग्राम चरस बरामद करके सवाबी की रिहायशी माशूक अली, हजरत अली और जावेद जमाल नामी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा मुनशियात पिशावर बाड़ा से रावलपिंडी स्मगलिंग की जा रही थी। ANF की खबरें आप FM 101 रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं और अब पेश खिदमत है अदालतों में की जाने वाली कार्रवाइयों से मुतालिक खबरें। डिस्ट्रिक्ट जज हैदराबाद की अदालत ने मुनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए मुलजिम गुलाम शबीर की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपील दौरान समाअत अदालत ने मुस्तरद कर दी। इंसदादी मुनशियात की अदालत कोयटा ने मुनशियात के कारोबार में गिरफ्तार किए गए असदुल्ला नामी मुलजिम की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपील दौरान समाअत अदालत ने मुस्तरद कर दी, जबकि दूसरी जानिब इसी अदालत ने मुलजिम ज़ाहिर अली की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई अपील दौरान समाअत अदालत ने मंजूर कर ली। इसके साथ ही ANF से मौसूल होने वाली अब तक की खबरें खत्म हुई। FM मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिज़र राह समझूं। एंटी नारकोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। जनाब, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जिंदगी से प्यार में हूं आपके साथ महक जबीन और आज हम एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बात कर रहे हैं, उनके जो यूथ एम्बेसडर प्रोग्राम है उसके हवाले से। और अब्दुल वहाब जो कि सोशल वर्कर हैं ANF के साथ एज यंग पार्टिसिपेंट काम कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं इसके लिए हम चलेंगे वापस असलम साहब के पास और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। जी असलम साहब, ओवर टू यू। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने मुल्क से मुनशियात के खात्मे और तालीमी इदारों को मुनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए यूथ एम्बेसडर प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद मुआशी खुसूसन नौजवान नस्ल और तालीमी इदारों को मुनशियात के नासूर से महफूज रखना है। इस ज़िम्न में ANF ने अपनी वेबसाइट www.anf.gov.pk पर फार्म अपलोड कर दिया है। इस वेबसाइट पर तमाम तालीमी इदारों के तलबा मर्द और ख़वातीन जिनकी उम्र 15 से 30 साल के दरमियान है ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद मुनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम में नौजवान नस्ल को अपना किरदार अदा करना है। मुनशियात के नासूर के खात्मे के लिए तमाम कौम को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। आइए हम सब मिलकर मुनशियात के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। हमारा अज़म मुनशियात से पाक सेहतमंद मुआशरा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान, हेल्पलाइन 1415। थैंक यू सो मच असलम साहब हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। और अगर आप में से भी कोई ANF का हिस्सा बनना चाहता है तो ज़रूर, बिल्कुल जिस तरह इस वक्त अब्दुल वहाब ने फोर्स ज्वाइन की है, बिकॉज अभी इनको यूनिवर्सिटी से भी टाइम फ्री मिला हुआ है। उस तरह से यूनिवर्सिटीज़ की अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उसके बाद यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि आप इस तरह की किसी सोशल वर्क एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन SOPs का पूरा ख्याल रखिएगा, जहाँ आपको मास्क की ज़रूरत है वहाँ मास्क पहनिएगा, जहाँ सैनिटाइजर यूज़ करना है, जहाँ पे आपको ग्लव्स यूज़ करने हैं, आपको 6 फीट का डिस्टेंस रखना है। इन सब SOPs को फॉलो करने के बाद आप इन चीजों की तरफ आइएगा। अब्दुल वहाब, एक यूथ जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है अब तो, खासतौर पे जब यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहे, आप कहीं भी नहीं जा रहे, अगर देखा जाए तो ऐसा गली में निकलते हुए भी इंसान सोचता है गली में भी जाना है या नहीं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे क्या ये सोशल मीडिया भी एक जरिया बन सकता है नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का और नशे में इन्वॉल्व होने का?
جی بالکل، سوشل میڈیا جو ہے وہ نشے میں انوالو ہونے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اب یہ آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کو. اگر آپ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں جس طرح ہماری ANF کی سوشل میڈیا ٹیم کام کر رہی ہے تو وہ تو بہت زبردست ہے. لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹیوٹی میں جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے جو ہے ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، تو اسی طرح سوشل میڈیا کے بھی جو ہے وہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اب یہ آپ اس کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ نے کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس کو ہم اب سائبر کرائم میں لیتے ہیں کہ ینگ بچے یا بچیوں کو ایسے جو گروپس ہیں وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں تھرو DMs جنہیں ہم ڈائریکٹ میسیجز کہتے ہیں یا پھر میسنجر کے تھرو. تو آپ نے کیا اب بھی آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے کیسز آئے ہیں؟ میں نے تو ابھی یہ ریسنٹلی تقریباً 1 month ہوا ہے مجھے جو ہے ANF میں شامل ہوئے، تو میرا تو اس لحاظ سے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس کو فیشن بنایا ہوا ہے. وہ جا رہے ہیں کیفے میں شیشہ پی رہے ہیں اس لیے کہ یار ہم لوگ سٹوری اپلوڈ کریں گے فیس بک پہ، پکچرز اپلوڈ کریں گے. تو یہ ایک فیشن کے طور پہ جو لوگ یوز کر رہے ہیں ان کو میرا میسج یہ ہے بھائی خدا رہا اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے فیوچر میں جو ہے یہ بہت مسئلہ بنے گا. ایگزیکٹلی. اور ابھی تو آپ ینگ ہیں، جوان ہیں، ابھی آپ نے زندگی گزارنی ہے. یوتھ تو آپ سمجھے کہ کسی کی زندگی کا بگننگ ہوتا ہے، اس کے بعد تو ایک بہت لمبی زندگی ہے جس میں آپ کو صحت کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اور آفٹر 30 تو اٹس لائک کہ یو ہیو ٹو لیو فار یور ہیلتھ. لٹرلی بلیو می، آفٹر 30 اٹس لائک کہ آپ ریگولرلی آپ کچھ جنک نہیں کھا سکتے، آپ کچھ چیز اوائڈ کرنی ہے، آپ کو ایکسرسائز کرنی ہی پڑتی ہے. سو اف یو وانٹ اے ہیلدی لائف تو ابھی یہ جو آپ کے پاس ہیلتھ ہے پلیز انجوائے اٹ، ڈونٹ ڈسٹرائے اٹ. اچھا عبدالوہاب، سوشل میڈیا جو اس وقت ANF جو اپنے سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے؟ ڈو دے میک میسیجز اور دے ٹرائی ٹو کانٹیکٹ مطلب ینگ پیپل لائک یو، کس طرح سے دے آر آپریٹنگ؟ ANF کا سوشل میڈیا جس طریقے سے کام کر رہا ہے میں تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا. مطلب یہ بڑا زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے اور بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے نشے کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے. ANF کے جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ ڈفرینٹ لوگوں کی جنہوں نے یہ عادت جن سے ختم ہوئی ہے، جنہوں نے یہ عادت چھوڑ چکے ہیں، ان سے بھی ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر وہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یار اچھا اگر اس نے کر دیا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور جو وہ بڑے انسپائر ہوتے ہیں دیکھ کے، اچھا جب میرا یوتھ کا میرا ساتھی یہ کام کر سکتا ہے، یہ چھوڑ سکتا ہے تو میں بھی چھوڑ سکتا ہوں. اور پھر وہ ٹرائی کرتے ہیں اور روز تقریباً جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ پوسٹ کی جاتی ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے بھائی اس کو چھوڑ دو. اچھا وہاں مجھے بتائیے کہ کیا آپ اس میں میڈیا کو قصوروار ٹھہراتے ہیں جہاں پہ کہ جب بھی ہم کسی ایلیٹ کلاس کو دکھانا چاہتے ہیں تو وی شو دیم ڈوئنگ ڈرگس، تو اس کا بھی ایک کردار ہے ایک نیگیٹو چیز کا ایک اتنا ایلیٹ امیج بنانے میں؟ بالکل جی، میڈیا کا اس میں بہت اہم کردار ہے. میڈیا جو ہے وہ اس میں اگر چاہے تو اس چیز کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، لیکن میڈیا جب ایلیٹ کلاس کو دکھاتا ہے تو وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، سنگھار ہے. تو پھر جب لوگ دیکھتے ہیں، یوتھ دیکھتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں اچھا یہ تو کوئی بڑی اچھی چیز ہے، یہ کر رہے ہیں اسٹیٹس سمبل ہے، تو وہ لوگ بھی پھر اس کو دیکھ کے یہ شروع کر دیتے ہیں. تو میری تو میڈیا سے جو ہے یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں اور وہ لوگوں کو میسج دیں کہ وہ بھی کس طرح نشے سے بچیں، اس سے ریلیٹڈ پروگرام. اچھا وہاں وہ آپ کے دوست بھی ہوں گے، مجھے بتائیے کیونکہ میں تو جب تک اسٹوڈنٹ تھی تو بڑی مشکل سے بھائی اماں ابا سے لنچ کے پیسے ملتے تھے اور اس میں بھی ان کی کوشش ہوتی تھی گھر سے بنا کر دے دیں. تو یہ ایک ایکسپینسو چیز ہے ڈرگ، تو اسٹوڈنٹس کیسے مینیج کرتے ہیں اس کے لیے پیسے؟ میں خود یہی سوچتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیسے مینیج کرتے ہیں. اس سوال کا جواب آج تک مجھے بھی نہیں ملا، لیکن بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اب یہ پاکٹ منی سے جمع کر کے تو نہیں آپ کر سکتے. میرا جہاں تک خیال ہے نا، کچھ لوگوں کی جو غلط صحبت پڑ جاتی ہے، جب ان کی ان سے بڑے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ جو یہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک بڑا زبردست طریقہ ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، پہلے آپ کو دوست بناتے ہیں، آپ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. جب آپ ان کی طرف شروع میں وہ آپ کو فری دیں گے، جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی پھر وہ آپ سے ڈیمانڈز کریں گے، کیونکہ جب آپ کو عادت ہو جائے گی پھر تو آپ ہر صورت میں آپ کہیں گے یار میں لوں. آپ یونیورسٹی کی فیس نہیں دیں گے، آپ کہیں گے یار میں ڈرگز لوں. تو یس آئی ریممبر جب یہ کئی بار مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں بچوں کے لیے، جب کوئی کینڈیز اور کچھ اس طرح کے چپس یا اور جوس وغیرہ آتے ہیں، تو آئی ریممبر کہ بچپن میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں فری دی جاتی تھیں تاکہ ایٹ لیسٹ ہم ان کو ٹیسٹ تو کریں، اور اس کے بعد آبویسلی پھر ہم نے پیرنٹس کو ہم ضد کرتے تھے کہ ہمیں وہ چیز چاہیے. اور ڈرگس کے لیے بھی سیم
مارکیٹنگ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے؟ ڈرگ کے لیے بھی بالکل سیم ایسی مارکیٹنگ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. اور ایک اور جو لوگ بہت زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں یہ چیزیں, ایک دوست کو دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ سگریٹ پی رہا ہے, یہ جو ہے شیشہ پی رہا ہے, یہ جو ہے کوئی اور نشہ کر رہا ہے, تو جو دوسرا دوست اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی عادت پڑ جاتی ہے, کیونکہ جو آپ کا سرکل ہے نا آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. تو آپ اپنا سرکل چھوڑنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آخر مجھے یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرسنالٹیز اتنی ویک بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک گروپ میں یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ انڈیویجول سٹیپ نہیں لیتا کہ وہ اپنے آپ کو سے دور کرے, بلکہ وہ اس ہی گروپ کا پارٹ بننا چاہتا ہے. اس میں میرے خیال سے پیرنٹس کا جو ہے وہ بہت قصور ہے. وہ بچے کو اس طرح پیار نہیں دے پاتے, اس طرح بچے کو ٹائم نہیں دے پاتے کہ اس کو پھر باہر دوستوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے. دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے, لیکن پیرنٹس کو چاہیے وہ اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. اس نے کون سے دوست بنائے ہوئے ہیں, وہ کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, وہ گھر کس ٹائم آ رہا ہے, اگر لیٹ نائٹ آ رہا ہے تو بھائی وہ کیا کر رہا ہے, کن کے ساتھ ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں اور دیکھیں ان کا بچہ کب کس وقت کیا کر رہا ہے, اس کی کن لوگوں سے دوستی ہے. وہاب, یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں. میں نے جب پروگرام کے شروع میں ایک بات کی کہ ہر جو جنریشن ہے وہ اپنے ایرا کے حساب سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی اپنی لائکنگز اور ڈس لائکنگز ہوتی ہیں. یہ میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے, اس وجہ سے میں اس کو بہت اتھارٹی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اب یہ جنریشن گیپ ہوتا ہے نا, اس کے اندر ان کی ڈریسنگ کو پسند نہیں کر رہے ہوتے, ان کے ہیئر اسٹائلس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے. بوائز میں تو ان کے بیئرڈ اسٹائلس کو جو ہے ان کے فادر کو سخت قسم کا اعتراض ہوتا ہے کہ کس قسم کی بیئرڈ اسٹائل لے کر گھوم رہا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ جو ہے جو کوئی نئی چیز ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, جب آپ اسے وہ نہیں کرنے دیتے تو وہ ان لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں فار ہز ایکشن کہ بھائی یو لکنگ کول برو. ایسی بات ہوتی ہے, بالکل ایسی ہی بات ہے. کیونکہ جب آپ کے پیرنٹس, آپ نے اپنے دوستوں کو دیکھا, جو فیشن ہے آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا, آپ نے ڈریسنگ ویسے کی, لیکن آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ تو اپنے فیشن کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی جو فیشن میں نے 1990 میں کیا تھا 2020 میں میرا بیٹا بھی ویسی ڈریسنگ کرے گا. 1990 is old for me, it's not. Don't say it's old time. تو میں پیرنٹس کو کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کیا کریں. اگر وہ فیشن نیو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو انہیں اپریشیٹ کیا کریں تاکہ انہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور وہ اس طرح کی جو غلط فرینڈ شپ ہے اس سے دور رہیں. Yes, and these are just the experiments. It's not that they are going to be like this forever. اس سے صرف یہ ہے کہ بچہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اوکے میں آج 4 رنگ کی شرٹ پہن کے دیکھتا ہوں اور اس کے بعد وہ فیل کرے گا یس آئی ایم لکنگ کول اور میری بڑی فین فالوئنگ بنتی جا رہی ہے یونیورسٹی. بٹ آبویسلی وہ اس میں خود اپنے اندر ایک آپ چینج دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنا امیج بدلنا چاہے گا. ہر شخص اپنے امیج بلڈنگ پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ بات ہمیں بہت بچپن سے اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ, آئی ایم سوری, میرا پروگرام تو مجھے لگتا ہے کئی بار اٹ بیکمز آل اباؤٹ پیرنٹنگ, اور ایسے میں شو کرتی ہوں شاید ایوری پیرنٹ از ڈوئنگ the wrong thing to their children, but it is not like that. We need to understand کہ this generation جس کو ہم نے پیدا کیا is different from us and they need time, اور we should let them take their own decisions جو کہ improve تب ہوں گے جب وہ آج غلط decisions لیں گے. Obviously we cannot let them take decisions of taking drugs. یہاں پر ہماری باؤنڈری آ جاتی ہے اور ہمارے پیرنٹنگ کی بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. کیوں وہاں جس کو یوزلی پیرنٹس اگنور کر دیتے ہیں اور وہ اتنی زیادہ اس بچے کی اسپیس میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں کہ اس کا سانس دم گھٹنے لگتا ہے اور اوبیسلی وہ باہر جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں میں وہ اسپیس ڈھونڈنے لگتا ہے جہاں پر کہ ہی از ایبل ٹو ڈو تھنگز ہی وانٹ ٹو ڈو. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ میانہ روی اختیار کریں, جس کا سبق ہمارا اسلام بھی دیتا ہے کہ بھائی میانہ روی اختیار کریں. ایک تو وہ بہت زیادہ ان کو گیپ بھی نہ دے دیں اور بہت زیادہ ان پہ ریسٹرکشن پابندیاں بھی نہ لگانا شروع کر دیں کہ بچے کا دم گھٹنا شروع کر دے وہ کہ یار میں اب کدھر پھنس گیا ہوں. ان کو تھوڑا گیپ دیں, ان کو جو ہے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, خاص طور پہ مائیں, وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہہ دیتا ہوں, وہ ساس اور نن کے تانوں سے اتنے تنگ آئی ہوتی ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی, وہ سارا غصہ اتار دیتی ہیں آ کے اپنے بچوں پہ. اور جب وہ بچے پہ غصہ اتارتی ہیں, بچہ کیا کرتا ہے, وہ پھر ظاہری بات ہے باہر جاتا ہے, فرینڈس کے ساتھ جاتا ہے. تو جب وہ ان کے ساتھ جاتا ہے اور پھر جو اس کی اسی طرح غلط سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے پھر اس کو ڈرگس کی عادت پڑتی ہے. تو میرا پیرنٹس کو یہ میسج ہے کہ وہ بچوں کو بہت زیادہ گیپ بھی نہ دیں اور بہت زیادہ ان پہ پابندیاں بھی نہ لگائیں, وہ میانہ روی اختیار کریں.
واو واٹ اے بریلینٹ پوائنٹ یو ریزڈ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں پریشان ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو ایک کیونکہ ہم ہمیشہ نا ہمارا ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ اوپر کا پریشر نیچے کا پریشر اس سے نیچے، اور دفتر کے بعد یہ جب وہ جو پریشر ہے نا جو نیچے والا لے چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی بیگم اور بیگم بچوں پہ، یا پھر اور آپ نے دوسری بات کی کہ جو خاندانی مسائل ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ جو سارا کا سارا غصہ، کیونکہ جو بچہ ہے آپ اسے کہہ سکتے خاموش ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم مجھے معلوم ہے، ایسے مت کرو. تو یہ ساری سچویشن اس معصوم کو کتنی مہنگی پڑتی ہے، اور ایونچولی وہ پورے خاندان کو کتنی مہنگی پڑتی ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ ہم ان باتوں کا احساس کر لیں اور ہم اپنے غصوں کو کنٹرول کریں. ہم اس کے لیے سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لیں، اور وی آر لکی کہ جو ہماری یہ یوتھ ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ کو نارمل ٹریٹ کرتی ہے، اس کو پاگلوں کا ڈاکٹر نہیں سمجھتی. ایوری بڈی نیڈز سائیکالوجسٹ ایٹ سم پوائنٹ. جب ہم کسی بہت بڑے ٹراما سے گزرتے ہیں، فار ایگزامپل آئی ہیڈ اے ٹراما آف مائی فادرز ڈیتھ، obviously I need psychologist, بٹ ہم اس کو اپنی طرف سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز یو آر ایبل ٹو ڈیل ود دیٹ، ایٹ ٹائمز یو آر ناٹ. سو آپ یوتھ کو کیا پیغام دیں گے اگر وہ کسی ٹراما سے گزرے، فار ایگزامپل کسی بریک اپ سے گزرے؟ دس از ریالٹی. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ بریک اپس بھی ہوتے ہیں. اف یور چائلڈ از گوئنگ آؤٹ، he or she can have a friendship, ایک ایسوسیشن کریٹ ہو جاتی ہے. ناٹ گوئنگ فار اوے کہ یار کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنا لیں، بٹ یس دے گیٹ دی ایسوسیشن فرام دی اپوزٹ جینڈر. سو اف دیٹ از ہیپننگ، یا ان کے گریڈز نہیں آ رہے ہیں، یا ان کا ٹیچر کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ کیمپینز بھی چل رہی ہیں جہاں پر کہ ٹیچرز جو تھے وہ ہراس کر رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو، لیکن کیونکہ ہم ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ جو استاد ہے وہ باپ ہوتا ہے، تو اگر وہ کچھ بھی کر رہا ہے تو جو بچہ ہے اس کی کوئی سن نہیں رہا، اور مینجمنٹ نہیں سن رہی، پیرنٹ نہیں سن رہا. تو یہ سب باتیں. وہاب، یور میسج فار یوتھ. بالکل ایسی بات ہے. بریک اپ کی وجہ سے لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، مارکس کم آ رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ نشے والی لعنت میں پڑ جاتی ہیں. تو میرا ان کو یہ میسج ہے کہ جس طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا تم پر تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو میرا ان کو میسج ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو آپ اس کو برداشت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دے گا. بجائے آپ نشے کی طرف چلے جائیں، اپنا فیوچر برباد کریں، آئیں ہمارا ساتھ دیں. جو لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں ہم ان کو واپس ان کی لائف میں لاتے ہیں اور ان کی ایک اچھا پاکستان بناتے ہیں، ان کو ایک اچھی لائف دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ وہاب، آپ نے اتنا بہترین میسج دیا. اور آخر میں جو آپ نے بات کی، میں وہاب کی باتوں سے بہت سے لقمے لے رہی ہوں، اس میں سے اور بہت سی چیزیں جو سمجھ آ رہی ہیں. ہم جو برا وقت ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. جس طرح اچھا وقت کبھی نہیں رہتا، اسی طرح برا وقت بھی کبھی نہیں رہتا. ہمیں صرف اس کے اندر چلتے رہنا ہوتا ہے، بس کسی بھی طرح. کبھی کرال کرنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو اپنے آپ کو باقاعدہ گھسیٹنا پڑتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سے گزرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد وقت ایسے بدل جاتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ کبھی آپ اتنی بری سچویشن میں بھی تھے. اور یہ کہ انسان کبھی بھی کسی برے کام میں پڑنے کے لیے سچی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ وجہ ڈھونڈتا ہے، اسی لیے تاکہ وہ اس وجہ کو سامنے پیش کر سکے کہ میں اس وجہ کی بنیاد پر میں نے یہ کام کر دیا. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں، ان چیزوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں پر دھیان دیں، ان کو خیال کریں. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو تھوڑا پازیٹیولی اس کے اوپر ہمارے یوتھ کے اوپر اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آئے دن لوگوں کی سٹوریز پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اب لوگ اوپن ہو گئے، ایز انانیمس لوگ میسج کرتے ہیں، لیکن یعنی کہ اپنی شناخت کو چھپا کر وہ اپنی بہت سی سٹوریز، اپنی زندگی کی جو ساری یادداشتیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس مسئلے سے ہم گزر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں، اور پھر ہم ان کو اپنے لیے انسپریشن بنا لیتے ہیں. کیوں بن جاتی ہے وہ ہمارے انسپریشن؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مشکل وقت میں چلتے رہیں گے اور وہ اپنے آپ کو کسی ڈارک ہول میں گرنے نہیں دیں گے. سو آئی ہوپ کہ اگر آپ اپنی زندگی کسی ڈارک فیز سے گزر رہے ہیں، جس طرح کہ کووڈ-19 میں بہت لوگ گزر بھی رہے ہیں، تو بس چلتے رہیے. زندگی ہونی چاہیے، چلتے رہنا چاہیے. انسان کو اللہ تعالیٰ وہی بات اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. سو یو مسٹ بی این امیزنگ پرسن جو کہ اتنا پریشر لے رہا ہے، کیونکہ وہ لے سکتا ہے. سو بلیو ان یور سیلف. اپنے بہت سا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے تھوڑا سا موڈ اچھا کرتے ہیں آپ کا. میں نے کہا تھا آج یوتھ کا پروگرام ہے، تو رات فتح علی خان کی آواز میں یہ ٹریک ربا میں تو مر گیا.
مرنے کے لیے جو ہے نا یہ دلی چیز ہے, جو کسی کو دے دیں اسی کو مرنا چاہیے, باقی صرف اور صرف زندگی ہونی چاہیے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. یہ پروگرام تھا زندگی سے پیار. اینٹینو کورٹکس فورس کی طرف سے یہ پروگرام آپ کے لیے روزانہ 3 سے 4 پیش کیا جاتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.